अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक में हुजूर का मेजबान। अल्लाह अल्लाह। नीचे की मंजिल में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नीचे आराम करूंगा, ऊपर तुम चले जाओ। 2 मंजिला मकान था यूं ही। अल्लाह हुजूर ने फरमाया तुम ऊपर से। अर्ज भी किया या रसूलल्लाह आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, हम नीचे रहेंगे। फरमाया ना, मिलने जुलने वाले आएंगे, बीवी बच्चों को ऊपर रख। हुक्म दे दिया। उलमा ने लिखा है कि अबू अयूब अंसारी और उसकी बीवी ने सारी रात कभी नींद नहीं की, कोने में लगे खड़े रहते थे। नीचे जाएं हुक्म के खिलाफ वर्जी है, ऊपर सो जाएं, नीचे नबी ऊपर हम। सारी रात जागते, बेअदबी से डर के मारे कोने में लगे खड़े रहते। एक दिन पानी बिखर गया छत पे, मामूली सी छत थी। अब बताओ आज तक दुनिया में कभी सुना है कि अगर पानी छत पे बिखर जाए, डुल जाए, तो जो रजाई थी ना मियां बीवी के ओढ़ने की, उस रजाई को पानी पे डालकर उसे जज़ब किया, नीचे अगर हुजूर के ऊपर छत का पानी टपक गया तो हम मारे जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आराम फरमा रहे, अपनी रजाई खराब कर दी, हुजूर तक पानी ना पहुंच जाए, तकलीफ ना हो जाए, नींद ना उखड़ जाए, परेशानी ना हो जाए। जामे तिरमिज़ी, सुनो मेरी एक बात, जामे तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस मौजूद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यूं फरमाते हैं कि हर जुमेरात को, तवज्जो करें सब, हर जुमेरात और हर पीर के दिन हर उम्मती का अमाल नामा हुजूर के सामने पेश किया जाता है। खुद सोचो, ईमानदारी से सोचो, हमारे ये अमल जब हुजूर के सामने जाते होंगे राजी होते होंगे? कितने खुश होते होंगे हमसे। हफ्ते में 2 मरतबा हमारे नामे अमाल हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाएं। चलो मुसनद की रिवायत से ही शर्म करनी चाहिए, हमें गैरत करनी चाहिए कि क्या हमारा प्रोग्राम है, क्या हमारा इरादा है, कहां जाना चाहते हैं और किधर को चल दिए। वो एक मर्तबा की बात बताया करे, साथी के 2 बुड्ढे थे, हिंदुस्तान से आए, वो बेचारे कराची जाना था, स्टेशन मुल्तान पे गए, गाड़ी में चढ़ के ऊपर की सीटों में बैठ गए, जो लेटने सामान के होगा ना ऊपर बैठ गए। जा रहे हैं कराची, गाड़ी जा रही है लाहौर। खूब सफर किया, खूब सफर किया। जब रायबंद आया ना, नीचे वालों से पूछा तुम कहां जाओगे भाई? कि लाहौर। एक बुड्ढा कहने लगा देखो अल्लाह की शान, ऊपर वाले कराची जा रहे हैं, नीचे वाले लाहौर जा रहे हैं। नीचे वाले सारे लाहौर जा रहे हैं आगे, ऊपर वाले कराची जा रहे हैं। अल्लाह की शान देखो। कुछ तो अपनी सीमत मुतय्यन करो, कुछ तो अपने नामे अमाल को चेक करो। कुछ तो आदमी रात में दिन में ये सोचे कि मेरा रुख किधर को है, किधर जा रहा हूं, क्या मेरा दफ्तर तैयार हो रहा है। अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी वक्त में बल्कि यूं फरमाया सहाबा किराम के साथ तशरीफ ले जाने के लिए कि मुझे साथ लेके चलना मैदान जिहाद में। उन्होंने कहा जी आप तो बूढ़े हो गए, आप क्या करेंगे? फरमाया नहीं, बीमार भी हूं, बूढ़ा भी हूं, साथ लेके जाना। और सहाबा से कहा कि अगर मेरी रास्ते में मौत आ जाए, मेरी मैयत को फेंकना नहीं, मैदान जिहाद में जाके डाल देना, शायद किसी मुजाहिद की सवारी का पैर मुझ पर आ जाए, क़यामत का दिन होगा, खुदा पूछेगा अबू अयूब दुनिया से क्या लाया? अर्ज करूंगा इलाही तेरे महबूब का मेजबान बना था, पर मैं शहीद तो ना हो सका, पर तेरे मुजाहिद की एक सवारी का पैर मुझ पर रखा गया था, ये निशानी लेकर आया हूं। इन लोगों के दिलों में यकीन और ईमान समाया हुआ था।
उसी पर वो लोग कामयाब थे। और जिंदगी जो थी इन्होंने गिन गिन करके गुजारी, सांस गिन गिन करके लिया करते थे। इसी को कुरान करीम का ताबियम्मालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। माल भी जान भी अल्लाह के नाम पर जब आदमी खपाता है और यकीन करके खपाता है और पुख्ता यकीन जब दिल में बसा लेता है तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू उसको दुनियाई में इस किस्म की खुशखबरियां इत्मीनान क़ल्ब अता हो जाता है जिसकी इंतहा नहीं रहती। बेशुमार अल्लाह वालों को हमने सुना और देखा जिनका आखिरी वक्त अजीब तरीके से अल्लाह पाक लाया। अब देखो ना, किसी के बस की बात तो नहीं कि एक आदमी अस्पतालों में टिक्के गोली, चीरा पाड़ी, ऑपरेशन, खंचातानी, रुपया खर्च, बीवी बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और एक आदमी की मौत इस तरीके से आ जाए कि सर सजदे में रखा, उधर आवाज आई सर तेरा है दर मेरा है, झोली तेरी है अता मेरी है, आजा सजदा ही करता हुआ आजा, तेरी जुबान हो सुभान रब्बियल आला हो, फौरन मेरे पास आजा। अभी मैं इन अपने साथियों से ये बावलपुर से तशरीफ लाते हैं दोस्त चौधरी सरफराज खान साहब, इनसे जिक्र कर रहा था कि एक आदमी ने अजान दी और ला इलाहा इल्लल्लाह का लाउड स्पीकर में अजान दी ठीक ठाक, और जमीन पे बैठा और जान निकल गई। यानी अपनी कब्र से उठेगा, कोई कुछ भौंकता हुआ उठेगा, वो अल्लाह वाला अजान देता हुआ उठेगा। अभी उन्होंने बुला रखी ना रस्म कि कब्र पे अजान दिया करो। जब हम पूछते हैं कि भाई ये कब्र पे अजान क्यों, आखिर वो जब मुर्दा है ना मैयत, अजान सुन के फौरन हो लोटा सांभदा है, वुजू करता है, मुसल्ला बिछाता है। हम उनसे कहते हैं कि जिसने सारी उम्र में अजान सुनकर कलमा मुंह से नहीं निकला, मस्जिद की तरफ नहीं गया, टेप बंद नहीं की गाने की, दुकान बंद नहीं की, सारी उम्र तो नमाज को लगाए उसने रगड़े, और अब लाखों मन मिट्टी बीच में है, ऊपर मुल्ला खड़ा हुआ अजान दे रहा है, मलक अब ये जामे मस्जिद में जाएगा उठ के? अब तो जरूर उठ के जाएगा। ये कैसे ये तमाम चीजें निकाल ली है। हाँ, जो हदीस पाक में है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हदीस में आता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नकीरैन आते हैं और उसे जिंदा कर लेते हैं तो उसे असर की नमाज का तंग वक्त नजर आता है, असर की नमाज का थोड़ा वक्त नजर आता है, तो वो कहता है दाऊनी, छोड़ दो मुझे, मैं पहले नमाज पढ़ लूं फिर तुमसे बात करूंगा, पहले नमाज पढ़ लूं फिर तुमसे बात करूंगा। फिर इससे कहते हैं चलो हो गई सारी बात, बस इतनी बात कहलवाना चाहते थे। उसको फिक्र होता हाय 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 नमाज गई, सूरज डूबने को हो रहा है, देर हो गई, तोबा तोबा, मैं सो गया था, नमाज को देर हो गई। फिर इससे कहते हैं जा सब तेरा हिसाब किताब सब हो चुका है। मगर ये वही तो करेगा ना जिसने नमाज कभी छोड़ी ही नहीं। और आज हम दुकान से अगर चल भी पड़े नमाज के लिए, रास्ते में मिल गया जिससे 10 रुपए लेने हैं, होगी गप्पे शुरू, यार तेरे मकान पे गया था, तुझे आवाज दी थी, घंटी खड़काई थी, फिर बच्ची निकली थी, फिर लंबा किस्सा जो शुरू किया ना, लोगों नमाज, दुकान भी गई और नमाज भी गई। दीन इस्लाम हक है, कुरान बर हक है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान बर हक है। इसलिए अपनी जिंदगी में गौर करो, बिदात के पीछे ना लगो, शिर्क के पीछे ना लगो, कुफ्र और निफाक के पीछे ना लगो। अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ ये कुरान हिदायत का घर है, कलाम इलाही है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान सीखो। इसमें जो बात आ जाए वो सही है, जो इसमें ना आए सारा जहान कहता रहे वो बात सही नहीं गलत है। माँ के पेट से लेकर कब्र की लाहत तक के सारे अहकाम कुरान करीम ने बयान फरमाए, बल्कि कुरान करीम ने
ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی بات نہیں، اندرون پیٹ کے حالات بھی بتائے۔ بچپن کی زندگی، شباب اور جوانی، بڑھیپا، شادی، تجارت کرنا، حکومت چلانا، ذمہ دارا کرنا، کاروبار کرنا، کسی سے کو قرض دینا، قرضہ وصول کرنا، صدقہ خیرات دینا، ہمدردی کرنا، نکاح طلاق کرنا، سارے کے سارے احکام قرآن کریم میں ہیں۔ لیکن وہ قوم تیری قسمت، اتنی عظیم الشان کتاب جو تعزیرات الہی ہو، عرش عظیم سے آئی ہو، جبریل امین لائے ہوں، سید المرسلین حضرت محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہو، تم نے اس کتاب کو مردوں کے لیے رکھ چھوڑا کہ جب کوئی مرے گا پھر چاول پکائیں گے، پھر اسے پڑھیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تمام چیزیں زندوں کے لیے، اور ظلم نہ کرو، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ سبزی ترکاری زندوں کے لیے، گوشت، قورمے، متنجن، مرغی، تمام کھانا پینا، سکوٹر، ریل، موٹر، ہوائی جہاز، کوٹھی، بنگلہ، تمام کا تمام تخت و تاج زندوں کے لیے۔ اور کتنی بڑی بے انصافی ہے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں، قرآن مجید یاد نہیں آئے گا، گھر میں اس کا تلاوت کرنا ثواب نہیں، اس کا پڑھنا کار ثواب نہیں، اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات نہیں، اس کو آنکھوں سے دیکھنا برکت والی بات نہیں۔ اور لوگوں، وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے ساری عمر اپنا اور تمام مشغلہ ترک کر کے تمام کی تمام زندگی قرآن کریم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں گزار دی۔ یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے اور گزرے ہیں، کمائی کی ہے۔ ایک اللہ والے کا بیان ہے، بزرگ ہے، فرماتے ہیں میں مدینے پاک میں رہتا تھا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا تھا، ایک دن جو اللہ والا اٹھا ہے تہجد کے لیے اور باہر نکلا، 5 منٹ کے بعد گھر میں آ کے بیٹھ کے رونے لگا۔ بیوی بچوں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کے مرنے کی خبر ملی؟ اللہ والا رو رو کے کہنے لگا خبر تو نہیں ملی، اندیشہ ہو گیا۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے جب بھی ساری زندگی میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں، لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے، امام مالک مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ آج باہر نکلا ہوں، کسی گلی میں نظر نہیں آیا۔ ابھی رو ہی رہا تھا، مسجد نبوی کے اوپر چھت پہ کھڑے ہو کر کسی نے اعلان کیا، او مدینے والوں، امام مالک چل بسا ہے۔ محنت کر کر کے، خدمت کر کر کے لوگ جنتی بنے، آج لوگ پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا محدث، صحابہ کا شاگرد، صحابہ کو دیکھنے والا امام مالک، دبدبہ اتنا، روب اتنا، مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک کے درس میں داخل کراؤ۔ حدیث شریف جو پڑھاتا امام مالک، اس میں داخل کراؤ میرے بیٹے کو۔ تو مدینے کا گورنر جب امام مالک کے دروازے پہ گیا اور اطلاع دی کہ میں آیا ہوں، تو اندر سے ایک خادم آیا اور کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھ کے دے دو، اور اگر کوئی حدیث یاد کرنی ہو تو درس میں آنا، ویسے امام مالک کے پاس فرصت نہیں ہے۔
مدینے کا گورنر امام مالک سے مسجد نبوی میں ملا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ہے مکے کے گورنر کا، حدیث آپ سے یاد کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا بہت اچھا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، جو آگے پڑھنے والے 50,000 لڑکے ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ تم جیسا ہوتا کر کے فوراً بھاگ جاتا، لو جی یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدرسہ ہے، ڈکٹیٹرشپ چلا رکھی ہے؟ ارے نہیں، یہ علاج کیا کرتے تھے۔ غریبوں کے بیٹے آگے بیٹھے، گورنر کے بیٹے کو جوتیوں میں بٹھایا، اور 1-2 دن نہیں 2 سال تک مکے کے گورنر کا بیٹھا جوتیوں میں بیٹھ کر امام مالک سے رحمت اللہ علیہ سے حدیث سیکھتا رہا۔ 2 سال کے بعد امام مالک کی نظر پڑی، فرمایا تم گورنر مکہ کا بیٹا ہے کہ جی ہاں؟ فرمایا اب تجھے اجازت ہے کہ اگلی صف میں بیٹھ جایا کر۔ روب اتنا، دبدبا اتنا، شان اتنی، اور ویسے اللہ اکبر خدمت گزاری اتنی، ساری عمر مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا۔ لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں جوتے والا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آمنہ کے در یتیم کی تلی لگی ہو۔ ادب سیکھو، ادب۔ یہ معمولی سے ادب تو آپ لوگ کر نہیں سکتے، دوسروں کو بے ادب بتاتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں، آؤ ادب کی بات میں تمہیں بتاؤں، 3 میل کے ایریے میں، 3 میل کے اندر مدینے شہر میں ساری زندگی میں امام مالک نے پیشاب اور پخانہ نہیں کیا۔ اور عشق کی بات سنو، ایک حج کرنے کے بعد امام مالک مدینے سے باہر نہیں نکلے، ڈر کے مارے کہیں میں نکل جاؤں میری موت کسی اور جگہ آ جائے، یار کے شہر کے دفن سے نہ رہ جاؤں۔ جھاڑو دی ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں۔ اتنی شان کا مالک، لکھوں کھا حدیثوں کا حافظ امام مالک، جلیل القدر بزرگوں کا شاگرد، صحابہ کا شاگرد، اور کتنی بڑی شان ہوگی لوگوں اس جوان کی جو کالے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتا تھا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں نہ جانے کب آئیں گی، جو ڈھول پیٹیں، گھنگرو کھڑکائیں، ناچتے پھریں وہ عاشق ہیں، اور جو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر 15 سال تک کالی کملی والے کی حدیث پڑھائیں وہ عاشق نہیں۔ نہ کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ جب تک کوئی امام تمہارے پسند کا نہ ہو تم نہیں رہنے دیتے، حضور کی پسند کے بغیر مسلے پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ادب کر کے دکھلایا۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے 16 برس تک گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ اور یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ قال صاحب الروضہ، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروضہ۔ اور لوگوں اس گنبد خضرا کے مکی کا یہ فرمان ہے، اور تنخواہ لے کر کے نہیں۔ اب تو لوگ مدینے کی طرف بھی جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے،
مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں ہم 11 آدمی گھر کے تھے، ایک چٹاک مسور کی دال، موہری کی دال پانی میں ابال کر وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مدینے پاک کی گلیوں میں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے میں چن لاتا تھا، اٹھا لاتا تھا، شام کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر منہ میں چبا کر چھلکے نگل جاتا تھا، اس کے بعد پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ اندازہ لگا کس شان کے لوگ تھے، کن عظمتوں کے لوگ تھے۔ آج تو چکر میں لگتا ہے تو پلے کچھ نہیں پڑتا، تو قرآن کریم نے ہر چیز بیان فرمائی۔ یہ جو ہماری نظر نیاز ہے، نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا، چھوڑا تو کچھ بھی نہیں نا۔ بچہ بیمار ہو گیا، یا اللہ اسے شفا دے، تندرستی دے، خیر عطا فرما، تیرے نام پہ بکرا خیرات کروں گی، چھترا خیرات کروں گی۔ کچھ روپے بول دیے، غلہ بول دیا، کوئی کپڑا بول دیا کہ میں یہ خیرات کروں گی تیرے نام پہ۔ یہ ہے نظر۔ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا، اللہ کا تو آج کل کم لوگ نظر مانتے ہیں کہ وہ اللہ میاں تو بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، پینشن پہ گیا ہوا ہے، اب تو اور بتیرے آ گئے نا۔ فلانے پیر دی جاتے جھنڈی لوہے سان ایڈی بڑی چوٹی رکھ دینے نا بال دے سر دے اتے، اور فلانی جا کے چوٹی لوہے سان۔ کرار دا پتر اگر چوٹی رکھ لوے تو وہ کرار ہے، تے مسلمان دا پتر چوٹی رکھی پھرے تو اون دے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آندا۔ قرآن کریم نے اس چیز کو وضاحت سے فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اذ قالت امرأة عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عمران کی گھر والی نے نظر مانی، نیاز مانی، منہوتی منی۔ ربی انی نذرت لک، یہ قرآن کریم میں نے نہیں بنایا، کسی دیوبندی نے نہیں بنایا، کسی اہل حدیث نے نہیں بنایا، کسی اور مذہب والے نے نہیں بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران، مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مانی، نیاز مانی، ربی انی نذرت لک، اے میرے پروردگار، اور زمین و آسمان کے مالک، قطرے قطرے کا تو مالک ہے، ذرے ذرے کا تو مالک ہے، پتے پتے کا تو مالک ہے، چاند سورج ستاروں کا تو ہی مالک ہے۔ ربی انی نذرت لک، او میرے رب میں تیری نظر مانتی ہوں، تیری منہوتی مانتی ہوں۔ یہاں تو اگر کوئی خیرات مانگنے بھی آئے نا، جب تک شرک نہ کر لے اس کو ٹیڑھی نہیں ملتی۔ اگر نظر اللہ دیو تے نیاز حسین دیو۔ میں نے شہید کربلا کے عنوان کو ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا
کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں شہداء آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک پوچھے گا تو اپنا قاتل بتا کون ہے؟ تو حضرت حسین فرمائیں گے سائیاں قاتل وقت دسے سا اور جیڑے میری نیاز کھا کھا کے دمبے تھی گئے پہلے انہاں کو تو سڑوا ساری عمرہ تھی گئی ہے نیاز کھاندے کھاندے، قاتل میرے کٹھائی نہیں ویندے، میں انہیں کو سنجھاندہ کہ تو بھی جاندہ پہلے انہاں دا مرنا کڈ۔ فرمایا ربی انی نذرت لک، او میرے پروردگار میں نے تیری نظر مان لی، میں نے تیری نیاز مان لی، ما فی بطنی محررہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، فتقبل منی۔ مریم کے والدہ کو بڑا فکر ہے، میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز پیش کروں، اگر قبول وہ نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ نظر بھی اس کی مانی، نیاز بھی اس کی مانی، اور فرماتی ہے فتقبل منی، قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ جو میں نے منہ سے لفظ کہا ہے تیرے سوا کون جاننے والا ہے، اور جو میرے قلب و جگر میں لگی ہوئی ہے، دل میں میری نیت ہے، ارادہ ہوا ہے، اسے بھی تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مریم علیہ السلام کی اماں نے، عمران کی گھر والی نے نظر ماننی، پیٹ حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اولاد تھی نہیں، یا اللہ تو مجھے اولاد دے، یہ جو کچھ مجھے ملے گا اے میرے رب تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، جو چیز پیٹ میں تھی وہ تو نظر اللہ کے نام پہ مان دی، ارادہ یہ ہے کہ تیرا گھر بیت المقدس ہے، وہاں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، تیرے گھر کی صفائی کیا کرے گا، تیرے گھر کا خدمت گزار بنا دوں گی، رب میرے اولاد مجھے عطا فرما، میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر میں وقف کر دوں گی، جھاڑو وہ دے گا، قبر میری ٹھنڈی ہو جائے گی۔ لیکن جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ حضرت مریم کی والدہ کا خیال یہ تھا کہ لڑکا دے گا اللہ پاک، میں بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب پچھتا رہی ہے کہ لڑکی بیت المقدس میں کیا کرے گی، اس کا کیا کام ہے بیت المقدس میں بچی کا؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا افسوس نہ کر، افسوس کر رہی ہے مریم کی والدہ، اب کروں کیا، یہ تو لڑکی ہے، میں نے لڑکا مانگا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، اس لڑکی کا وہاں کیا بنے گا؟ افسوس کر رہی ہے اپنی نظر کا، کیا کروں؟ ایک یہ لوگ نظر مانتے ہیں، ایک ہم لوگ ماننا کرتے ہیں نظر۔ ایک بندہ کھجی لاون واسطے چاڑھا اتنے چڑھا کھڑائی، وہ جڑی رسی ہوندی ہے کمند جڑی وہ لے کے اتنے چڑھتا وہ ٹوٹ گئی، کھجی بڑی اچھی، ہوں کیویں لوے؟ کلو جو نظر ماری تو جہنم نظر آیا، اینا دور فاصلہ، مرو ایسا کیویں لا؟ دعا منگی یا اللہ صحیح سالم تندرست جب میں اللہ بن جا تو 100 روپیہ تیرے نام تے خیرات کرا، تھوڑا جا ہیٹ آیا کہ 90 دے ساں، تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 80 دے ساں، تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 50 دے ساں، تلو اتر کے آخر لگا نہیں بھی ڈینڈا، میں آپ لتھا میں کو تو لایا کوئی۔ اچھا
والدہ کو بڑا افسوس ہو رہا ہے، الہی اب کیا کروں؟ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت۔ یہ تو لڑکی ہے، یہ وہاں کیا کرے گی؟ کیا کام ہے اس کا وہاں؟ افسوس میں بیٹھی ہے۔ آواز آئی مریم کی والدہ، لڑکی تو میں نے بنائی نا، تجھے کیا معلوم ہے یہ وہ لڑکی ہے جس پہ ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے۔ میں اپنی یکتائی، میں اپنی وحدانیت، میں اپنی توحید، میں اپنا وحدہ لا شریک ہونا، میں اپنا بے مثال ہونا اس بچی سے اور اس بچی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر کے تو افسوس کر رہی ہے، میں مسکرا رہا ہوں، میں اپنی قدرت کا لوگوں کو تماشا دکھانا چاہتا ہوں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تجھے کیا معلوم ہے ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی۔ ابھی تو اللہ کی اپنی پسند ہے، کسی کی لڑکی پسند، کسی کا لڑکا ہی پسند نہیں۔ ہزاروں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کفر کر کر کے مر رہے ہیں، شرک کر کر کے مر رہے ہیں، قتل کر کر کے مر رہے ہیں، ظلم کر کر کے مر رہے ہیں، دوسروں کا حق کھا کھا کے مر رہے ہیں، ستا کے قوم کو لوگوں کو مر رہے ہیں۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں۔ بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کے فرشتے روتے ہیں، الہی وہ تیرا نام لینے والا کہاں چلا گیا؟ اور بعض ایسا مرتا ہے کہ زمین بھی کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے اس منحوس کے قدموں سے مجھے پاک کر دیا۔ زانی، بدماش، حرام خور، زمین بھی پناہ پکارتی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ امر مباح کی طرح بدماشی لوگ کرتے ہیں، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے بدکاری سے زمین کانپتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں برائی کوئی نہیں، بگڑتا ہی کچھ نہیں۔ کون پوچھنے والا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے حکم دیا، سنو جو اللہ چیز قبول کر لے، فرمایا والدہ مریم، اے مریم کی اماں، جب یہ میرے نظر کر دی لڑکی، سمجھو ذرا، جب میرے نظر کر دی، میرے نام کی یہ نیاز ہے اور نظر ہے، اب نام رکھنے کا بھی تجھے اختیار نہیں، میں نام رکھوں گا۔ خدا کہتا میں نام رکھوں گا۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ، اس کو میری پناہ میں دے، نام بھی میں رکھتا ہوں، پناہ میں بھی میری ہو۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فرمایا میری پناہ میں دے دے، اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے۔ ارشاد گرامی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی فوراً روتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے عورتوں سے پوچھ لینا تمہیں کیا پتا، تم تو باہر بیٹھ کر پڑے رہتے ہو، کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، پر مسلمان کے گھروں کا تو شیطان کو پتا ہے نا، ابھی اذان کان میں کہیں گے، ایک کان میں تکبیر کہیں گے، بچے کے دل و دماغ پہ اللہ اکبر کی صدا بٹھائیں گے، اللہ کی عظمت بٹھائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ کان میں لگا کر بچے کے کان میں توحید کا پیغام پہنچائیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا پیغام بچے کے دل میں بٹھائیں گے۔ شیطان کہتا ہے اذان کہنے والا تو جب آئے گا پہلے میں اپنا نمبر لگاؤں، تو وہ
بچے کے دل پر انگلی مارتا ہے اثر انداز ہونے کے لیے، دل پر اثر ڈالنے کے لیے، تو بچہ روتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی اس انگلی سے 2 آدمی بچے، ایک میں اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ 7 کو وہ انگلی مارتا ہے تاکہ اذان ہونے سے پہلے میں اپنا زہر ڈال دوں، اپنا اثر ڈال دوں۔ اور بھی آج کل تو ہو بھی ایسا ہی رہا ہے، اذان کا اثر نہیں، تکبیر کا اثر نہیں، شیطان کی وہ انگلی جو ہے وہ آدمی بڈھا ہو جاتا ہے مگر وہ انگلی چھوڑتا ہی نہیں، ساری عمر گناہوں میں برباد۔ حالانکہ مجذوب کہتا ہے کہ سب کے سب ہے راہ روے کوئے فلاح، سب کے سب ہے راہ روے کوئے فلاح، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فلاح، ہر طرف بربادی اور فلاح کا مقام دار دورہ ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ سب کے سب ہے راہ روے کوئے فلاح، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فلاح، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فلاح، کون باقی رہے گا؟ ہر طرف سے فلاح کی بربادی ہے، نہ یہ بلڈنگ رہیں گی، نہ یہ عمارت رہیں گی، نہ یہ بنگلے رہیں گے، نہ یہ تخت و تاج رہیں گے، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ زمین، نہ یہ سمندر، نہ یہ دریا، نہ یہ باغ و بہار، کوئی شے نہیں رہے گی، تمام چیزوں کو فنا آ جائے گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی اماں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ شیطان کے رجم سے، شیطان کے اثر سے اس لڑکی کو اور اس کے بیٹے کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ نظر اللہ نے قبول فرمائی۔ آگے ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ والدہ مریم کی نظر اللہ نے قبول کر لی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو دن آ رہے ہیں نا، پھگڑ چیتر دے، یہ نظر نیاز دے دن ہیں، اب پھریں گے نا وہ سوٹیوں پہ بوچھل لٹکا کے، جھمر مرین دیتے، کافلے بڑے دیتے، ناچیاں تے اٹھے، آخے آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کا قرآن کتنا پیارا، پاک کلام، اللہ کا کلام، جبریل امین کا لایا ہوا کلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر مبارک کا تلاوت کیا ہوا کلام، صحابہ کرام نے پڑھا، ائمہ نے پڑھا، کتبوں نے پڑھا، ابدالوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اب بھی نیک لوگ غریب پڑھتے ہیں۔ ارے کتنی برکت والی کتاب ہے جس میں یہ موجود ہے کہ نظر اللہ کی، نیاز اللہ کی۔ اب بچی تھی گھر میں پلتی رہی، سیانی ہو گئی، میرے تیرے جیسے ہوتے تو ہیرا پھیری کر لیتے نا، میں نے تو نظر ماننی تھی کہ لڑکا ہوگا یا تو لڑکی ہوگی، لڑکی وہاں کیا کرے گی، میں تو نہیں بھیجتی، اور لڑکا ہوگا یا پھر دیکھی جائے گی، اور نہیں کوئی مولانا ہی مسئلہ بتا دیتا، اتنے اس کے بدلے میں پیسے دیا، بڑا جلدی مسئلہ بدلتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کھانے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پینے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پہننے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، دوا ملاوٹ کے بغیر نہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی۔ کم تولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، کم بولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جو دین میں ملاوٹ کرتا ہے وہ محبت کے رنگ میں کرتا ہے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلتا، وہ رنگ دوسرا پیش کرتا ہے۔
والدہ مریم نے بچی سیانی ہو گئی، بیت المقدس، اللہ اکبر، وہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، قبلہ اول 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، 500۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، اسحاق علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں ہے۔ اللہ جانے 500 سے زیادہ جلیل القدر پیغمبروں کی تمام کی قبریں بیت المقدس میں۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، یوشع علیہ السلام کی قبر پہ، صالح علیہ السلام کی قبر پہ، ہود علیہ السلام کی قبر پہ، یوسف علیہ السلام کی قبر پہ اسرائیلی ٹینک دندناتے پھرتے ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان ڈوب کے نہیں مر جاتا، شرم نہیں آتی، مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم سارے بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، مربے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک شادی کے بجائے دوسری شادی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ بیت المقدس کی کتنی بے حرمتی ہو گئی؟ کاش آج وہ لوگ زندہ ہوتے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے غزوات میں، سارے جہادوں میں شریک ہوئے، لیلۃ العقبہ کی رات میں مکے پاک میں آ کر بیعت کی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ 70 سال کی عمر ہے، بدر میں شریک ہوئے، بڑا زخم آیا، احد میں شریک ہوئے، بڑا زخم آیا، حنین میں شریک ہوئے، بڑے بڑے جنگوں میں شریک ہوئے، 70 سال کی عمر ہو گئی، مدینہ پاک میں پھر اعلان ہوا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ 70 سال کی عمر ہے صحابی کی، گھر والوں کو کہنے لگا میرا سامان تیار کرو، جہاد میں جاؤں گا۔ بیٹیاں، بیٹے، نویں، بہویں، گھر والی، بہن، بچے سارے اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے ابو طلحہ بتیرے جنگ کیے، بتیرے غزوات میں شریک ہوئے ہو، ہر جہاد میں شریک ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کی حفاظت کیا کرتا تھا، اندازہ لگا یہ ہاتھ کما کر تیرا بچوں کے لیے لائے گا، بیوی کے لیے لائے گا، خدا کی قسم ابو طلحہ کا ہاتھ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر جلتے جلتے چھلنی ہو گیا تھا۔ عہد میں سینے پہ اتنے تیر کھائے اور بار بار کہتا تھا ابو طلحہ کالی کملی والے سر مبارک نیچے رکھو، میں چھلنی ہو جاؤں، تیری جان بچ جائے۔ گھر والوں نے بڑا کہا کہ ابو طلحہ تیرے جہاد کیے ہیں، اب 70 سال کی تیری عمر ہے، جان میں جان نہیں ہے، اب کیا کرے گا جا کے؟ خدا کی قسم جواب سنو، آج کل کے بوڑھے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں رستہ نظر نہیں آتا، وضو صحیح نہیں رہتا، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، اور اگر اب تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اب تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اب تجھے قرآن نظر نہیں آتا، جوانی میں تو نے نہیں کیا، اب تو کر نہیں سکتا، پھر جنت بھی تیرے باپ کی تو نہیں نا۔ جوانی یوں برباد کر دی، بڑھاپے میں کچھ بن نہیں پڑتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے تھے میں اب تو اب بھی جاؤں گا، مجھے جانا ضرور ہے، میں کیسا مسلمان ہوں، قرآن کریم مجھے للکارتا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ نے مجھے بلایا ہے، رب العالمین نے مجھے بلایا ہے،
اور دین پہ لوگوں نے حملہ کر دیا، قرآن پہ لوگوں نے حملہ کر دیا، اسلام پہ لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اصل بات آخری میری ایک بات سمجھ لو، ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق یہ تھا، آج ہم مکان کو اپنا سمجھتے ہیں، مکان کو اپنا سمجھتے ہیں، لڑیں گے بھی، مریں گے بھی، ماریں گے بھی، مکان اپنا ہے، دکان اپنی ہے، زمین اپنی ہے، قرآن کسی اور کا ہے، اس پر کون مرے؟ کون کہے قرآن میرا ہے، دین میرا ہے، ایمان میرا ہے، اسلام میرا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جرم ہم نے یہ کیا۔ اذان بھی سنتے تھے، نماز بھی پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، ہمارے دل میں یہ خیال آتا تھا یوں ہی اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، یوں ہی نمازیں بنا رکھی ہیں، مولویوں نے لوگوں کے ذمہ عذاب لگا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے، دوزخی لوگ کہتے ہیں کچھ بھی تھا، کچھ بھی تھا، بڑا سے بڑا ظلم ہم نے یہ کیا۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نے نماز نہ پڑھی، جوانی ساری برباد کر دی، تمام عمر کو آگ لگا دی، تمام زندگی تلخی میں گزار دی، اللہ کی حضور میں سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی پہ نماز معاف نہیں۔ دوسرا جرم، دوسرا گناہ، دوسری خطا، دوسرا قصور، خود دوزخی لوگوں کی زبانی، قرآن کریم کی زبانی سنو، کہتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج کو، کسی بیوہ کو ہم نے کبھی کھانا نہیں کھلایا۔ ایسے لوگوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں کہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، معذور و محتاجوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ایسے قارونوں کی بھی کمی نہیں، کبھی توفیق ہوئی نہیں۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساری زندگی گزار دی، اللہ کے نام پہ دینے کی توفیق ہوتی نہیں۔ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔ ڈاکٹروں پہ خرچ کر دیں گے، افسروں پہ خرچ کر دیں گے، مقدموں میں لگ جائے گا، بدماشی میں لگ جائے گا، رندی بازی میں لگ جائے گا، نشے میں لگ جائے گا، لیکن دوزخی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے تو کبھی بھی کسی کو کھانا نہیں کھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ایک کافر مسافر آ کر کے سوال کر دیتا ہے، کہنے لگا نبی اللہ میں مسلمان بھی نہیں، میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں، بوڑھا ہوں، عمر رسیدہ ہوں، گھر میرا دور ہے، آپ میری ساتھ سلوک فرمائیں، کوئی سواری دیں، میں سوار ہو کر گھر پہنچا۔ ادھر بڑی غربت ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، مگر اخلاق دیکھ محبوبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا او لوگو، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں اس کے لیے قیامت کے دن جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اٹھا اور اپنی ڈاچی حضور کے حوالے کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اس مسافر کو دے دی۔ اب وہ کہنے لگا کہ جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، بڑی تنگی ہے،
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، کون ہے جو مجھے آج کپڑا دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی جوڑوں کا، پوشاکوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اوڑھنے والی اتار کے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دی۔ اب دو چیزیں تو اس کو مل گئی، سواری، کپڑا۔ اب وہ کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ قربان جاؤں، مالک کائنات میں قرآن کریم میں میرے نبی کے اخلاق حسنہ کی قسم تک کھا لی۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب تیرے اخلاق حسنہ کی قسم، تیرا غریب پروری کی قسم، تیرا لوگوں پہ رحم کانے کی قسم۔ جب آپ نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا کون ہے آج مجھے کھانا دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب نہ ملا۔ 300 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، لیکن جواب نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کس لیے نہیں آیا؟ علماء کرام لکھتے ہیں بمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن کا کم کا فاقہ ہو۔ اللہ، ایک مسلمان ایسا نہیں جس کا 2 دن کا فاقہ ہو، تمام کے تمام صحابہ کرام کا 3 دن کا فاقہ ہے۔ تمہیں جتنا اللہ نے کھانے کو دیا اتنی مستی کی، جتنی دولت دی اتنی بدماشی کی، جتنا اللہ پاک نے کھانے پینے کی فراختی دی، روپے پیسے کی اللہ پاک نے فراختی دی، اس کو پھیلایا، اس کو موقع دیا، بجائے اللہ کے قرآن پہ خرچ کرنے کے مسلمان بدماشی پہ خرچ کرتا ہے۔ بے شک۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کی دھی بیٹیوں کی عزت اتارتا ہوں، آبرو لوٹتا ہوں۔ حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ پاک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کسی کی دھی کی عزت اتارتا ہے جب تک اس کی اپنی دھی کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی۔ اللہ، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کسی کی بہن کی عزت برباد کرتا ہے، جو کسی کی بیوی کی عزت لوٹتا ہے، فرمایا جب تک اسے پتہ چلے یا نہ چلے، جب تک اس کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی۔ اللہ، آج اگر اس پہ یقین ہو پھر یہ بدماشی چلے، یہ فحاشی چلے جو ملک میں رات دن در در دڑو ہو رہی ہے۔ ہزاروں مر گئے، لاکھوں مر گئے، کلمہ نصیب نہیں، قرآن کی تلاوت نصیب نہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور ملے گا۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے کے گئے، آواز لگا دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اللہ کے پیغمبر کی بیٹی بھوکا مسافر آیا ہے بھی کافر، کھانے کے لیے مانگتا ہے، کوئی اگر چیز ہو کھانے کی عطا کرو۔
اندر سے آواز آتی ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکلیں دیکھو. 4 دن کے فاقے نے شہزادوں کی شکلیں بھی بدل دی. اللہ. کون آج اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا ہے؟ عشق. کس کی جرت ہے جو ان لوگوں کے مقابلے میں آئے گا؟ آواز آئی میری یہ چادر لے جاؤ یہودی شمعون کے پاس گروی رکھ دو، گہنا رکھ دو، اس کے بدلے میں غلہ لے آؤ، جور آٹا لے آؤ، میں پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی. دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کی وسلم اتنی سخی، اتنی اللہ والی کہ خود بھی فاقے سے ہے، سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دی. یہودی تولتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے، مجھے پتہ نہ تھا، میری تورات میں موجود ہے، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر یہودی کے پاس آئے گی. میں بڑا بد نصیب نکلا، میں یہودیوں میں سے میں ہی وہی نکلا، میرے پاس پیغمبر کی بیٹی کی چادر آئی. پھر بھی خوش قسمت نکلا. غلہ دینے کے بعد رونے لگا. سلمان فارسی نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ تجھے گھاٹا تھوڑا ہی ہے، چادر تو بڑی اچھی ہے. کہنے لگا چادر سے نہیں ڈرتا، چادر والی سے ڈرتا ہوں. عشق. جلدی کر مجھے دربار رسالت میں لے چل، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے. مسلمان بن گیا فوراً جا کر. تو فرمایا قرآن کریم نے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، سوال کیا جائے گا دوزخیوں سے. جنتی لوگ سوال کریں گے، جنتی لوگ ان سے پوچھیں گے کیا حال تمہارا بن گیا، یہ بربادی کیسے آئی؟ تو میرا بھائی تھا، تو میرا رشتہ دار تھا، تو میرا ماموں تھا، تو میرا فلاں عزیز تھا، میرے پاس رہنے والا، میرے خاندان کا، میری برادری کا، میرا قریبی، میں کتنا موج میں ہوں، یہ تیرا کیا حال بن گیا؟ خود جواب دیتے ہیں قالوا لم نکو من المصلین، بے شک تمہاری گلیوں میں، محلوں میں، بستیوں میں، شہروں میں ہم رہتے تھے، تمہارے پاس رہتے تھے، لیکن تمہیں معلوم تو ہے تم اذان سن کر مسجد میں دوڑ جایا کرتے تھے، ہم بدماشیوں میں لگے رہتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کسی غریب کو کھانا تک نہ کھلایا، کسی طالب علم کو کھانا روٹی کبھی نہ دیا، ہم نے کبھی کمزوروں کو سہارا نہ دیا.